अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। किराम, तालिबान के सियासी लीडरों से दोहा के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अमरीकी वफ़द के हमरा मुलाकात की है। तालिबान लीडरों को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम पहुँचाया गया है और इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात और मुस्तक़बिल में तालिबान की हुकूमत के हवाले से अमरीका ने मुशावरत की है। आप जानते हैं कि 14 महीनों के अंदर अमरीका ने अपनी सारी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालनी हैं और पुरअमन इनखला के लिए तालिबान ने ज़मानत दे रखी है अमरीका को और अभी तक के 3 से 4 माह हो चुके हैं। तालिबान की जानिब से किसी भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर या काफ़िले पर हमला नहीं किया गया है। तालिबान वादे पर कायम हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी इत्तेहादी काबुल इंतज़ामिया की जानिब से तालिबान कैदियों को रिहा नहीं किया जा रहा है, जिस पर तालिबान ने तशवीश का इजहार किया और इसी वजह से काबुल इंतज़ामिया के खिलाफ हमले भी तालिबान ने शुरू कर रखे हैं। और अब नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर का पैगाम पहुंचाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि नवंबर से पहले तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है मुकम्मल अमरीकी फ़ौजें निकल जाएंगी और अगर कुछ फ़ौजें बाकी भी रहीं तो वो इलेक्शन के बाद अमरीका ज़रूर निकालेगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इतलात सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी को भी ट्रंप की जानिब से पैगाम पहुंचाया गया है कि इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात पर वक्त शुरू किए जाएँ, तालिबान की कैदियों की रिहाई में ताख़ीर ना हो और अगर जानबूझकर ढील या ताख़ीर की गई तो फिर इसमें अशरफ गनी को अकेले तालिबान के हमलों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अमरीका उनके हिमायत से दस्तबरदार हो जाएगा। दूसरी जानिब तालिबान ने अमरीका की जानिब से जारी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है। पेंटागन ने यह कहा था कि अलकायदा की हिमायत तालिबान अब भी कर रहे हैं और तालिबान के अलकायदा के साथ राबते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अलकायदा जो ऑपरेशन करने का इरादा रखती है उसमें तालिबान भी शामिल हैं। तो इस पर तालिबान ने ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी ये पैगाम दिया है कि हमारे खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए और जो दुश्मन अनासर हैं उन पर नज़र रखी जाए। हम एग्रीमेंट में फेयर हैं और हमारे साथ जो माहिदा हुआ है हम अपने वादे को पूरा करेंगे। इसके अलावा इतलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हमलों के अंदर तालिबान ने कम अज़ कम 13 के करीब फ़ौजियों को मार डाला है। मैदान वर्दक का इलाका है जहाँ पर काबुल इंतज़ामिया ने 11 तालिबान जंगजुओं को शहीद करने का दावा किया है। इसके अलावा तालिबान के सामने रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से 40 के करीब लोग भी काबुल इंतज़ामिया के सरेंडर कर रहे हैं। ताहम नाज़रीन किराम, अशरफ गनी और इसी तरह से अब्दुल रशीद दोस्तम और दीगर जो वहाँ के अब्दुल्ला वगैरह जो सियासी जमातें हैं इनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात शेड्यूल हैं अगस्त के अंदर। इसके खिलाफ भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान यह भारत का हिस्सा है। भारत किसी भी तरह की सियासी एक्टिविटी को वहाँ मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने आज भारत के इस प्रोपेगेंडे को एक मरतबा फिर मुस्तरद किया है कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से भारत बाज रहे वरना भारत को बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा इतलात सामने आ रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर पाक ईरान बॉर्डर, पाक अफ़गान बॉर्डर पर पाकिस्तान की फ़ौज ने सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है क्योंकि चीन के साथ भारत की लड़ाई में भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी नाकाम जारियत कर सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर रॉ के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बदनाम ज़माना उज़ैर बलोच जिसने कराची के अंदर लिसानी फ़िरका वारियत और इसी तरह से सियासी बुनियादों पर 150 से ज़ायद लोगों को कत्ल किया, उसके ख़िलाफ़ जो तहकीकात चल रही थी रिपोर्ट सामने आ गई हैं और उनको GIT जो तहकीकात है उनको मंजर आम पर लाया जा रहा है, जिसमें एतराफ़ सामने आ रहा है कि उज़ैर बलोच को किस तरह से पड़ोसी मुल्कों बिलखुसूस ईरान से और इसी तरह से अफ़गानिस्तान से हिमायत मिलती रही, ताउन मिलता रहा और किस तरह से जाली पासपोर्ट के ज़रिए से उज़ैर बलोच पाकिस्तान से मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों में मुकीम रहा, रा के साथ राब्ते रहे, MKM दहशतगर्द के लोगों से राब्ते रहे और वहाँ लोगों को मारा जाता रहा। नाज़रीन किराम, मफाद पाकिस्तान के खुफिया इदारे और सिक्योरिटी इदारे इस बात का यकीन दिला चुके हैं अक़वाम पाकिस्तान को कि किसी भी सूरत दहशत गर्दों को पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना दिया जाएगा। बिलखुसूस रा के जो दहशत गर्द हैं NDS के और इसी तरह से मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों के साथ जिसके राब्ते हैं उन सब को पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लद्दाख का खुफिया हंगामी दौरा किया। वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जो आम सिपाही हैं
جو فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر چینی فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ان سے تو ملاقاتیں نہیں کی، لیکن افسروں سے ملاقاتیں کی ہیں، ساتھ ساتھ کچھ زخمیوں کی بھی عیادت کی ہے۔ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں اور تصاویر میڈیا پر سامنے آئی ہیں کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مودی اپنے جوانوں کی بہت زیادہ فکر کر رہے ہیں، حالانکہ ناظرین کرام ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عام سپاہیوں سے مودی نے ملاقات ہی نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ مودی نے چین کو پیغام دیا ہے کہ ہم تو ترقی چاہتے ہیں، ہم توسیع پسندانہ عزائم کے خلاف ہیں۔ اس دورے کے اندر مودی نے چین کے خلاف نام لے کر ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ چین جارحیت کر رہا ہے، ہم چین کے خلاف لڑائی کریں گے، ہماری فوج بہادر فوج ہے، وہ چین کو سبق سکھائے گی۔ دشمن کا یہ بقول بھارت کے کہ چین کا نام بھی نہیں لیا گیا ہے، اس سے واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ مودی ڈرپوک اور بزدل ہے۔ اس کے علاوہ چین سے مقابلے کے لیے بھارت نے اب جاپان سے بھی مدد مانگ لی ہے، اسرائیل سے، امریکہ سے، روس سے بھی پہلے ہی بھارت رابطے کر کے مدد مانگ چکا ہے اور اب جاپان سے بھی مدد مانگی گئی ہے۔ لیکن چینی فوج نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس دورے پر رد عمل دیا ہے کہ ہم اپنی پوزیشنیں نہیں چھوڑیں گے، پوزیشنوں پر کھڑے رہیں گے، اور جب تک بھارت ہماری 5 شرائط نہیں مانتا تب تک بھارت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ متحدہ امارات اور اسرائیل کے اعلانیہ تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، متحدہ امارات عرب ملکوں میں واحد ایسا ملک بن چکا ہے جو اعلانیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب اور گلف کے ممالک کا 1967 کے اندر اسرائیل کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی ہے، جنگ بھی ہوئی ہے، لیکن اب 2 اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ 42 کے قریب متحدہ امارات کی کمپنی ہیں، ان کے ساتھ رابطے قائم ہو چکے ہیں، ایگریمنٹس اور معاہدے ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اگرچہ کرونا وائرس کے نام پر پہلے بھی 2 مرتبہ جہاز متحدہ امارات سے اسرائیل جا چکے ہیں اور اب بھی کرونا وائرس کے نام پر ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایگریمنٹ دراصل پس پردہ عسکری، دفاعی اور دیگر ٹیکنالوجی کے معاملات کے حوالے سے معاہدے ہو رہے ہیں، اور متحدہ امارات اسرائیل سے جو ان کی ایک طرح سے فوجی ٹیکنالوجی ہے، جدید جنگی ٹیکنالوجی ہے، وہ خریدنا چاہتا ہے تاکہ ترکی کے خلاف لڑا جا سکے، لیبیا کے اندر، شام کے اندر ترکی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی اور لیبیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے آج ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ وہ لیبیا کے اندر باغی ہفتر کے خلاف وہاں کی منتخب فائد السراج کی حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور پورے شد و مت کے ساتھ وہاں جو ترک فوجیں ہیں وہ کارروائیاں، اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گی۔ اس کے علاوہ آج ترکی کے وزیر دفاع نے لیبیا کا دورہ بھی کیا ہے، جہاں ان کی انتہائی اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ ترکی کی جو کامیاب کارروائیاں ہیں اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے انہوں نے جائزہ لیا ہے، اور ترکی کی فوجیں باغی ہفتر کے خلاف کامیاب کارروائیاں کر رہی ہیں اور انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں، کافی علاقے بھی واگزار کروا لیے ہیں۔ باغی ہفتر کو متحدہ امارات، سعودی عرب، مصر، اسرائیل، فرانس وغیرہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے۔ شام کے اندر اسرائیل کی حمایت کے لیے ایک مرتبہ پھر امریکہ واپس آ پہنچا ہے اور امریکہ نے وہاں پر فوجی اڈہ اور نیا رن وے بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ شام کے اندر اسرائیل کی جارحیت گزشتہ کچھ ہفتوں سے، کچھ مہینوں سے بڑھ رہی ہے اور شام کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، شام کو ہڑپ کرنے کے لیے اسرائیل کے یہودیوں کا منصوبہ ہے کہ گریٹر اسرائیل تبھی بنے گا جب شام پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا۔ گولان پہاڑیوں پر اسرائیل پہلے ہی قبضہ کر چکا ہے، اب غیر قانونی یہودی بستیوں کو بھی اسرائیل میں ضم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں شام کے اندر ترکی کو روکنے کے لیے، ترکی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بھی امریکہ واپس آ رہا ہے۔ حالانکہ چند ماہ پہلے امریکی صدر نے اعلان کیا تھا کہ شام سے اپنی فوجیں واپس بلا رہے ہیں، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ عراق اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، عراق کی نئی حکومت مصطفیٰ کاظمی کی وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہے، کیونکہ انہوں نے چند ہفتے پہلے، بلکہ آج سے تقریباً 10 دن پہلے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر چھاپا مارا تھا، جہاں پر میزائل بنانے والی فیکٹریاں پکڑی گئی تھیں اور 14 سے زائد کتائب حزب اللہ کے لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو مصطفیٰ کاظمی کی حکومت ہے یہ دراصل ایران کے حمایت یافتہ مسلح تنظیموں کو عراق سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے وہاں کی مسلح تنظیمیں بیرونی دنیا سے آئی ہوئی وہ مصطفیٰ کاظمی کی حکومت کی مخالف ہو گئی ہیں اور ان کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے، مہم چلائی جا رہی ہے اور انہیں غدار اور امریکی ایجنٹ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مصطفیٰ کاظمی کے امریکہ کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں۔ ماضی میں عراق کی جو خفیہ ادارے ہیں ان کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور قاسم سلیمانی کو مروانے کے لیے بھی ان کا نام سامنے آتا رہا ہے، لیکن دراصل ایران کے اور عراق کے تعلقات اس وقت پیچیدہ ہیں اور مشکل مراحل میں گزر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے عراق کے اندر ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو جائے، تاہم عراق کے اندر مظاہرے جاری ہیں، وہاں لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں کیونکہ معاشی ابتری ہے وہاں
وہاں پر اور معاشی لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، مہنگائی بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ یہی صورتحال ناظرین کرام لبنان کے اندر ہے، جہاں پر حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے، حسن نصر اللہ اس کے سربراہ ہیں۔ وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ بیرونی دنیا سے پراکسی وار کے اندر چونکہ لبنان کے لوگوں کو لے کر جایا جاتا ہے شام عراق کے اندر، اسی وجہ سے وہاں پر بھی حالات خراب نظر آ رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کے اندر جمال خاشقجی کو قتل کیا گیا تھا، جو سعودی عرب کے صحافی تھے، مشہور شخص تھے، اور ان پر الزام یہ تھا، ان کے خلاف سعودی حکومت اس لیے تھی کیونکہ وہ محمد بن سلمان کے خلاف خفیہ راز رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے، کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان کے حکم پر جمال خاشقجی کو ترکی کے اندر استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے کے اندر قتل کر دیا گیا تھا، اور 20 سے زائد مشتبہ یا مجرم لوگ ہیں جن کے خلاف ترکی نے ثبوت دیے تھے، اور سعودی عرب کے اندر بھی ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، لیکن سعودی عرب کی جانب سے جو مجرم ہیں ان کو سزائیں نہیں دی گئیں، اس لیے اب ترکی کی عدالت میں یہ مقدمہ دوبارہ چلایا جا رہا ہے۔ ترکی کی عدالت کے اندر اس مقدمے کی پہلے دن کی کارروائی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان براہ راست اس واقعے میں ملوث ہیں۔ محمد بن سلمان کے حکم پر سعود قحطانی اور اسی طرح سے غالباً احمد اسیری نام ہے، یہ دونوں شخص دراصل محمد بن سلمان کے خصوصی مشیر رہے ہیں اور خصوصی ان کے رابطے تھے، اور انہوں نے محمد بن سلمان کے حکم پر جمال خاشقجی کو قتل کیا ہے۔ امریکہ CIA کے پاس بھی ثبوت ہیں، لیکن وہ منظر عام پر نہیں لا رہا، جو ایک طرح سے بددیانتی ہے، لیکن ترکی کی عدالت نے کہا ہے کہ وہ مجرموں کو سزائے موت سنائیں گے، محمد بن سلمان کا جو کردار ہے اسے دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ یہی وہ مقدمہ ہے جس کے بعد سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ فرانس کے اندر سیاسی ہلچل پیدا ہو چکی ہے، اور وہاں فرانس کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کے جو وزیر اعظم تھے وہ پوری کابینہ سمیت ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایمانوئل میکرون جو فرانسیسی صدر ہیں ان کو بلدیاتی انتخابات میں شکست ہوئی تھی، جس کے بعد اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے جس وزیر اعظم کو فرانس کے ہٹایا گیا ہے وہ 2022 کے الیکشن میں موجودہ صدر ایمانوئل میکرون کے مد مقابل بھی آ سکتے ہیں، اور نئے وزیر اعظم کو تعین کیا گیا ہے، اس کی حکومت بھی اسی طرح سے انتشار کا شکار رہے گی۔ کہا جاتا ہے وہاں پر احتجاجی مظاہروں کے دوران جو فرانس کے موجودہ وزیر اعظم تھے جن کو ہٹایا گیا ہے، انہوں نے کافی ہمت کا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، فرانس کے اندر جو اس وقت صدر ہیں ایمانوئل میکرون، وہ لیبیا کے اندر باغی حفتر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ترکی کی مخالفت میں وہ حد سے زیادہ کراس کر چکے ہیں، اور مختلف ملکوں میں فرانس کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام بالخصوص شام اور عراق کے اندر کیا جاتا رہا ہے۔ اس لیے اب وہاں پر بھی سیاسی انتشار چل رہا ہے، اور سیاسی ہلچل کے اندر کہا جاتا ہے ایک مرتبہ کہیں پھر انقلاب فرانس کی یاد تازہ نہ ہو جائے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ نیوزی لینڈ سے ہے۔ نیوزی لینڈ کے اندر سفید فام عیسائی دہشت گرد نے مسلمانوں کی مساجد پر حملہ کر کے 40 کے قریب مسلمان نمازیوں کو جمعے کے روز شہید کیا تھا۔ اس دہشت گرد کو 24 اگست کو رواں سال 24 اگست کے دن پھانسی دی جائے گی، نیوزی لینڈ کی عدالت نے حکومت نے اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا کے حوالے سے واقعات بڑھتے رہے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی دہشت گرد یا سفید فام عیسائی دہشت گردوں کو سزائیں نہیں دی گئیں۔ اچھی بات ہے، نیوزی لینڈ کی حکومت کی جانب سے اس سفید فام عیسائی دہشت گرد کو سزا دی جا رہی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کے خلاف جتنے بھی محرکات ہیں یا واقعات ہیں ان کا جائزہ لے کر تمام کے تمام دہشت گردوں کو سزائیں دینی چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب نہیں کیا، اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔